جی، یعنی آج کا ہمارا سبق صرف کے متعلق ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. آواز آ رہی ہے سب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب شیئر ہو رہی ہے آپ سب کے پاس؟ جی استاد. اچھا جی. تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جی صرف کہتے کسے ہیں. اس میں یہ چیز دیکھیے، سب سے پہلی چیز صرف کی تعریف کیا ہے. تو میں اس کتاب میں آج آپ کو تعریفات تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھ کر پھر آگے چلیں گے. ان میں صرف کی تعریف، صرف کے لغوی معنی ہے لوٹانا. ٹھیک ہے. اور علم الصرف کی اگر ہم خلاصتاً تعریف کو لیں، ٹھیک ہو گیا، تو تعریف کیا ہوگی کہ بھائی علم الصرف نام ہے کس کا؟ چند ایسے قوانین کے جاننے کا جی جن کے ذریعے ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. یعنی ادھر دیکھیں، یہ آپ کو یہاں پر میں نے آپ کو بات سمجھائی، اب میں آپ کو بورڈ کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. جی جی یہ کتاب میں نے آپ کو ابھی گروپ میں بھیجی ہے، صرف العزیز کتاب گروپ میں بھیجی، وہ دیکھ لیں. جی آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی سب کو آواز آ رہی ہے تو بتلا دیجیے گا. اچھا جی. دیکھیں کلمہ کل 3 حروف سے بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. کلمہ کتنے حروف سے بنتا ہے؟ 3 حروف سے. دیکھیں مثال کے طور پہ فا، عین اور لام، اس کو صرفیوں نے میزان بنایا ہے. یعنی اس کے ذریعے سے ہمیں کلمے کی کوئی بھی چیز، ہم نے کوئی بھی عربی کلمہ، کوئی بھی عربی لفظ لینا ہے تو ہمیں جی ابھی تک ہم نے جو کیا تھا وہ نحو کا تھا. اور نحو میں ان 3 حروف میں سے آخری حرف کے حوالے سے بحث ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آخری حرف یعنی فا عین لام میں سے لام. اور صرف میں پہلے 2 حرف جو ہیں فا اور عین اور لام، ٹھیک ہے، تینوں کے حوالے سے بحث ہوتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی جی آپ سب کو؟ مثال کے طور پہ اب میں آپ سے بات کرتا ہوں جی ضرب زید عمرا. اب ضرب 3 حرف ہیں تو آخری حرف کی بحث نحو میں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اور ضاد رابا، ٹھیک ہے، ضاد را،
इसकी बहस सरफ में होगी। जईदुन, जा या दाल, तीन हरूफ है, तो दाल के ऊपर जो एराब आ रहा है उस एराब के बारे में बहस सरफ में होगी, नहव में होगी। लेकिन जा या दाल, जा या, इसमें बहस सरफ में होगी। अच्छा, इसी तरह अमरन, आइन मीन, इसके बारे में बहस सरफ में होगी। और अमरन रुन रिन, इसके बारे में बहस नहव में होगी। ये आप बुनियादी तौर पर समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सरफ में क्या होता है? सरफ में हमें ये पता चलता है, सरफ का फायदा क्या होता है, मैं आपको फायदा जिक्र करता हूँ। सरफ का फायदा ये होता है कि जब हमने कोई भी लफ्ज लेते हैं ना, तो उसमें हमें ये होता है का माना हमें कैसे तलाश करना। जब मादा पता चल जाता है तो माना तलाश करना हमारे लिए आसान हो जाता है। ध्यान में रहेगा जी। मिसाल के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमने इसका आ जी, असल में थोड़ा सा ये आपको थोड़ा सा मसला होगा, आज मैं ना कहीं दूर हूँ तो नेट का मसला आ सकता है, तो ये आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन आप इंतजार कर सकते हैं, इंशाल्लाह जितना सबक होगा मैं करवाऊँ। तो देखें, बात ये है, जैसे अल्हम्दु है, सबसे पहले हमने क्या करना होगा, हमने हरूफ असली तलाश करने होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे, जैसे मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। जैसे इंसान जब दुनिया में आता है तो उसका एक असली बदन होता है, लेकिन दुनिया में आकर जब इंसान रहता है तो उसके ऊपर कितनी चीजें वो ऊपर पहनता है। मिसाल के तौर पे जी, कपड़ा, शलवार है, कमीज है, बुनैन है, टोपी है, पगड़ी है, ठीक है। और खवातीन उससे ज्यादा लिबास पहनती है। अब ये क्या होता है, लेकिन जब उसको दुनिया से भेजा जा रहा हो तो वो तमाम चीजें उतार दी जाती, उर्फ असली। तो उर्फ असली होता है कि उर्फ असली की पहचान हमें जरूरी है। तो उर्फ असली के लिए सर्फियों ने मीजान जो मुकर्रर किया है वो है फा आइन लाम, फा आइन और लाम, ये मीजान है, ये तराजू है, ठीक हो गया। तो अगर फा आइन लाम की पहचान होगी, जैसे अल्हम्दु में हा मीम दाल, अब हमें सर्फ का फायदा क्या होगा, हम जाएंगे लुगत में, ठीक है। लुगत में हम इसका माना तलाश करेंगे। जब हमें लुगत में इसका माना आ जाएगा तो एक मजबूती आ जाएगी कि भाई अरब वाले इस लफ्ज को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम उर्दू में इसका माना करेंगे तो क्या किया जाएगा। बात समझ में आ रही है जी आप सबको? जब हम इसका उर्दू में इस्तेमाल करेंगे तो इसका माना क्या किया जाएगा, ठीक है। ये सर्फ का फायदा होता है। इसी वजह से माना की तलाश करने के लिए हमें सर्फ की जरूरत पड़ती है। और माना से पहले सर्फ क्या फायदा देता है? सर्फ तालील जो है, यानी बाज़ औक़ात क्या होता है, सीगों में रद्द बदल हो जाती है, कमी बेशी होती है सीगों में, तो वो रद्द बदल सर्फ हमें समझाते हैं। जैसे मैंने आपको तारीफ आपके सामने रख दी, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। जो इसमें सबसे अहम चीजें है ना, इसम फेल हरफ हमें नहव में भी पता चल जाता है, सर्फ में भी पता चल जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह माजी मुजारे अमर नहीं, ये गर्दानों की पहचान हमें हो जाती है। लेकिन सर्फ में जो सबसे मुश्किल बहस है, ठीक है, वो एक मादी की पहचान है, और दूसरी बहस हफ्त अकसाम की पहचान। मैं आपको दोनों की पहचान यहाँ इंशाल्लाह आपसे वो करूंगा। देखें, मादी की पहचान, मादी की पहचान के लिए मैंने आपको बताया है कि जब हम किसी चीज को तोलते हैं तो उसका तराजू होता है। तो सर्फ के किसी भी लफ्ज को आपने लाना है ना, तो उसका तराजू क्या है? फा आइन लाम,
اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل. قل. آواز آ رہی ہے جی؟ قرآن کریم اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ قل. اچھا، اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل، لیکن کیا ہے جی؟ قل امر کا صیغہ ہے. اب کلمہ مشتمل ہوتا ہے کم از کم 3 حروف پر، اور یہ 2 ہیں. سمجھ آ رہی ہے جی؟ کلمہ کتنے حروف پر مشتمل ہوتا ہے؟ 3 پر، اور یہ 2 ہیں. اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں ترازو کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ اس کا حروف اصلی کیا ہے. جب ہم اس طرف جائیں گے تو ہمیں امر کا جو وزن ہے فاعل لام کے اعتبار سے وہ ہمیں وزن پتہ چل رہا ہے افعل. کیا جی؟ افعل. پوری بات سمجھیے توجہ سے. افعل. جب ہم اس پر لے کے گئے اور اس کا مادہ ہم نے جو ہے وہ پہلے ماضی کے پہلے صیغے میں، اچھا ماضی کے لیے ہمیں ماضی کے پہلے صیغے میں جانا پڑتا ہے. ماضی کا پہلا صیغہ کیا ہے؟ فعل. ہم اس لفظ کو لے کے جائیں گے پہلے صیغے میں. کیسے؟ قبلا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب ہم قبلا پر لے کے گئے تو ہمیں مادہ کے پتہ چل گیا قاف واو لام. قاف فا کے مقابلے میں آ رہا ہے، واو عین کے مقابلے میں آ رہا ہے، لام لام کے مقابلے میں آ رہا ہے. اب ہم نے جس کا امر بنانا ہے تو اسی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے بنانا ہے. تو لہذا ہمیں جب ہم نے امر بنایا یعنی کہ جو ہے نا اصل نکالی تو اقول. کیا ہوا جی؟ اقول. سمجھ میں آگی بات جی؟ اب دیکھیں، اب اس میں یہ جو پہچان ہمیں بتائی ہے یہ کس نے بتائی ہے؟ صرف نے. اور کس چیز میں مشکل، کس چیز میں؟ ہفت اقسام میں. اب دیکھیں، اب ہفت اقسام میں ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی. آج میں تعریفات بتاتا ہوں آپ کو، کل انشاءاللہ آپ کو پریکٹس سارے سبق میں انشاءاللہ سیغوں کی پریکٹس کرواؤں گا انشاءاللہ تعالی. دیکھیں تو حروف 3 ہی ہے بس، ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے چلنا ہے. فا عین لام. اچھا، اگر ان 3 حروف کے مقابلے میں یہ ترازو ہے، اس کے مقابلے میں الف واو یا، ٹھیک ہے، یا حمزہ کسی بھی حرف کے مقابلے میں آ جائے، یا جو ہے 2 حرف ایک چیز کے آ جائے، یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. الف واو یا میں سے کوئی آئے جی، اور الف واو یا میں سے کوئی آئے، اور جناب ہاں، اور حمزہ میں سے کوئی آئے، حمزہ آئے کسی بھی حرف پر، اور 2 حرف ایک چیز کے آ جائے. ٹھیک ہے، اگر ان میں سے کوئی چیز آئے گی تو وہ صیغہ صحیح کا نہیں ہوگا. اگر کوئی بھی نہ آئے تو وہ صیغہ صحیح کا ہوگا. پہلی قسم لوگ، مثال کے طور پر خلق، خلق بربزن فعال. تو اب دیکھیں خا لام قاف، کوئی حرف علت آ رہا ہے؟ بتلائیے، کوئی حرف علت آ رہا ہے خا لام قاف میں؟ نہیں. اچھا، حمزہ آ رہا ہے؟ نہیں. 2 حرف ایک جنس کے آ رہے ہیں؟ نہیں. سمجھ گئی بات کو جی؟ تو اب دیکھیں، اب یہ کیا صحیح ہو گیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں پہچان ہو کہ اس کے حروف اصلی کون کون سے ہیں. ورنہ دیکھیں الحمد میں ہم کہیں گے حمزہ آ رہا ہے شروع میں، ٹھیک ہے، الحمد میں حمزہ آ رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ دیکھو یہ تو پھر کیا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ الف الف لام وہ زائد ہیں، اور ہا میم دال کیا ہے؟ حروف اصلی. اچھا میں دوسری مثال دیتا ہوں، اب صحیح ہوگی. اب ہم محموز کی طرف آ جائیں. کسی بھی فا عین لام ان میں سے کسی کے مقابلے میں بھی حمزہ آ جائے. مثال کے طور پہ جی امارا، امارا کس کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے؟ فا. تو اس کو محموز الفا کہیں گے. 2 قسمیں ہوگی. سألا کس کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے؟ عین، تو محموز العین ہوگی. قرأ کس کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے؟ لام، تو محموز اللام. تو محموز اللام، محموز العین، محموز الفا، 4 قسمیں ہوگی.
یہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، صحیح کبھی پتہ چل جاتا ہے آپ سب کو، کیونکہ اس میں تعلیلات نہیں ہوئی ہوتی، محموز میں بھی کم از کم تعلیلات ہوئی ہوتی۔ اگلے 3 قسمیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور اگر آپ 10 سیغے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 10 سیغے اگر آپ اچھے طریقے سے حل کر لیں تو آپ کو صرف سمجھ میں آ جائے گی ہر قسم کے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیں وعد اللہ المؤمنین، اب سورۃ الفلق میں دیکھیں، چلے یہ لفظ آپ استعمال کرتے رہتے ہوں گے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، وقب کس حرف کے مقابلے میں کس حرف کے مقابلے میں واو آ رہا ہے؟ فا، تو یہ کیا ہوا؟ مثال واوی معطل الفا۔ واللیل اذا یسر، یسر اس لفظ کو لیں گے تو کس لفظ کے مقابلے میں یا آ رہا ہے؟ جی تو مثال آئی ہوگی، وہاں پہ واو یا الف نہیں آئے گا، 2 حرف علت ذہن میں رکھے، تیسرا نہیں آئے گا، اب وہ الف آئے گا تو ان دونوں میں سے تبدیل ہو کے آئے گا، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب دیکھیں، اب آگے چلیں، جی جیسے ابھی قالا کا لفظ آیا تھا، تو قالا تو چونکہ الف میں نے آپ کو کیا بتایا، الف تو تبدیل ہو کے آئے گا، ورنہ واو یا میں اس پہ آئے گا، قبلا۔ اب آپ مجھے بتائیں کس لفظ کے مقابلے میں واو آ رہا ہے؟ جی عین کے مقابلے میں، تو یہ کیا ہو گیا؟ محموز معطل العین اجوف واوی۔ باع، بیع کس لفظ کے مقابلے میں حرف علت آ رہا ہے؟ جی کس لفظ کے مقابلے میں حرف علت آ رہا ہے؟ عین کے مقابلے میں، تو یہ کیا ہو گیا؟ یو کہ یا آ رہا ہے اس لیے اجوف یائی ہو گیا۔ اچھا اور لام میں آ جائیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، رضیہ کس لفظ کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ یہ یا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لام کے مقابلے میں، تو یہ کیا ہو گیا؟ جی یہ ناقص ہو گیا، سب سے مشکل وہ جو سمجھی جاتی ہے، ناقص ہو گیا۔ واوی چونکہ یہ اصل میں واو یا سے تبدیل ہو رہا ہے، اصل میں رضیبہ تھا، اصل کیسے پتہ چل رہا ہے؟ لغت سے۔ اچھا تو رضیبہ تھا تو ناقص واوی اور معطل اللام، یہ واوی بنے گا، ٹھیک ہے۔ خشیہ، خشیہ یہ کیا ہے؟ یہ یائی ہے، لام کے مقابلے میں یا آ رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ مثال ناقص یائی، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلی کیا ہے؟ لفیف۔ لفیف آپ یوں سمجھ لیں کہ اسی کا ہی وہ ہے، کیا ہے جی، یعنی حرف علت میں آپ ڈبل لے آئے، ڈبل حرف علت لے آئے تو وہ لفیف بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے طبع، ربا، ہم روایت کے لفظ بار بار استعمال کرتے ہیں حدیث میں، ربا ابو ابا ہریرہ، یروی ابو ہریرہ، تو دو حروف، دو حروف فاعل لام کلمہ کے مقابل، فاعل لام میں سے 2 حرف علت ہوں، اکٹھی ہوں یا الگ الگ ہوں، جیسے بہن نے مثال دی بقا، یا الگ الگ ہے، ربا کے ساتھ ساتھ ہے، تو یہ لفیف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور مضاعف، مضاعف حرف علت سے ہٹ کر کوئی بھی حرف ایک جنس کے آ جائے، حروف علت سے ہٹ کر کوئی بھی حروف ایک جنس کے آ جائیں تو یہ کیا ہو گیا جی؟ مضاعف ہو جائے گا۔ مدہ، فرہ، جی عزہ، ہم استعمال کرتے ہیں نا، اللہ عز و جل، عزہ یہ بھی کیا ہے؟ مضاعف ہے، جل یہ بھی کیا ہے؟ مضاعف ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو اب یہ 7 قسمیں یہ اہمیت رکھتی ہیں صرف میں، اگر ان 7 قسموں کی سمجھ آ جاتی ہے تو تعلیلات جی حل ہو جائیں گی، تعلیلات حل ہو جاتی ہیں تو ہمیں سب سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اب ان 7 قسموں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے کہ ان کی مثال قرآن کریم سے، احادیث نبویہ سے، جی عربی کتب سے آپ تلاش کر سکتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ، آپ پہلے کنسپٹ کلیئر کر لیں، اس لیے میں نے آپ کو ویسے زبانی کروایا ہے
کہ آپ کے سامنے یہ کنسپٹ، یہ تصور واضح ہو جائے کہ بھائی 7 قسمیں کیا ہیں. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ہمارا اصل ہدف 3 حروف ہے، فا عین لام، فا عین لام. ٹھیک ہے، یہ 7 قسمیں ان 3 حروف کے ارد گرد گھومتی ہیں. اگر اور پھر کون کون سی چیزیں آ سکتی ہیں؟ آپ مثال کے طور پہ پہلی چیز حمزے، حمزہ. دوسری چیز حروف علت. تیسری چیز 2 حروف ایک جنس کا ہونا. یہ ہو گیا جی. اب ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہ آئے ان 3 حروف میں تو وہ صحیح ہوگا. اور اگر تینوں چیزوں میں سے پہلی چیز یعنی حمزہ آئے تو محموز ہوگا، محموز اللام، محموز العین، محموز الفا. اور اگر ان تینوں چیزوں میں سے دوسری چیز یعنی حروف علت میں سے واو یا یا، الف نہیں آئے گا، الف تبدیل ہو کے آئے گا، واو یا آ جائے تو 3 قسمیں بنیں گی. فا کے مقابلے میں آ جائے تو اجوف مثال، عین کے مقابلے میں آ جائے تو اجوف، اور لام کے مقابلے میں آ جائے تو ناقص. اور اگر یہ حروف علت 2 آ جائیں ان 3 حروف کے مقابلے میں، چاہے اکٹھی آ جائے الگ الگ آ جائے، تو وہ لفیف ہوگا. اور اگر تیسری چیز یعنی 2 حروف حروف علت سے ہٹ کر ایک جنس کے آ جائے تو وہ مضاف ہوگا. مشکل احسان ہے جی؟ جی مشکل ہے احسان جی. بھائی لکھ کر بولیں، ویسے نہ، کیونکہ وہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو پھر آپ کے جو ہے نا. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس لیے صرف جو آپ مشکل سمجھتے مشکل نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے حوالے سے ہم محنت نہیں کر پاتی ہیں ہمیں صحیح طرح. اب دیکھیں اس کے لیے دوسری چیز ہمیں گردانوں کے جو اوزان ہیں ان کی پہچان ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پہ ماضی کا وزن ہے، ٹھیک ہے، ماضی کا وزن ہے فا عین لام، فعلا. ٹھیک ہے، لیکن یہی ماضی کا وزن جو ہے جب ہم مزید کے ابواب میں جاتے ہیں تو افعلا ہو جاتا ہے. فعلا، تفعلا، فعلا، جی افتعلا، استفعلا، جی انفعلا. اب ان اوزانوں کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ماضی کے اوزان ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے جی؟ ماضی کے اوزان. اچھا، اسی طرح مضارع کے اوزان میں آ جائیں، یفعلو، یفعلو، یفعلو. ٹھیک ہے، اچھا، یفعلو، یفعلو، یتفعلو، یتفاعلو، یفاعلو، جی یفتعلو، یستفعلو، ینفعلو. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے؟ یہ مضارع کے اوزان ہے، ان اوزان کو یاد رکھیں. پھر امر کا ہے افعل، جی افعل، افعل، فعل، جی تفاعل، تفاعل، فاعل، افتعل، استفعل، انفعل. اب یہ اوزان ہے مضارع، اب وہ جو ہے نا امر کے اوزان. تو اگر ان اوزان کو یاد، جی گردانوں میں ان اوزان کو یاد رکھیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ آپ نے ذہن نشین کرنا ہے. ایک بات یہ ہوگی، امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھا، تیسری چیز ہے کہ تعلیل. اب تعلیل جو ہے نا، یاد رکھیں صحیح کے جو صیغے ان میں تعلیل نہ ہونے کے برابر ہے. اگر ہوتی بھی تو اس کو تعلیل سمجھا نہیں جاتا. سمجھ میں آ گئی بات جی؟ محموز میں بھی تعلیلات جی بہت کم ہے، وہ آسان حل ہو جاتا. تعلیلات کا زیادہ تر تعلق ہوتا ہے معطل سے، معطل الفا، معطل العین، معطل اللہ. اس کو دوسرے الفاظ میں یاد رکھیں، مثال اجوف، ناقص. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ تعلیلات کا تعلق ہوتا ہے. اب مثال میں آپ نے، جی آپ اپنے انداز سے یاد کر سکتی ہیں، علم الصرف سے کے اعتبار سے یاد رکھ سکتی ہیں. لیکن یہ کتاب میں نے آپ کو صرف العزیز بھیجی ہے، اس میں 3 قوانین ہیں جو مثال میں زیادہ تر لگتے ہیں. ہم نے اسلام سے یاد کیے ہیں، تو اگر آپ علم الصرف نشاندہی کرنا چاہیں تو اس میں بھی ہیں، وہی ہیں، لیکن نام نہیں. پہلا قانون جو مثال واوی میں لگتا ہے وہ ہے میعاد والا، اس نام سے یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، آپ علم الصرف سے دیکھ سکتی ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ واو، واو ساکن
اس سے پہلے کسرہ آ جائے تو واو یا سے بدل جائے، میعاد، اصل میں میو، میو عاد، آسان ہے۔ اچھا اسی طرح مضارع میں لگتا ہے یعیدو تعیدو، واو فا کلمہ کے مقابلے میں مضارع میں آ جائے حذف ہو جاتا ہے، یفعلو کے وزن پہ واو فا کلمہ کے مقابلے میں آ جائے اور یفعلو کا وزن ہو یا یفعلو کا وزن ہو تو واو حذف ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یعیدو یزعو، اصل میں یعیدو یوعدو، یزعو یوزعو تھا، حل ہو رہا ہے جی، واوی، یہ قانون واوی میں لگتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ میں اس لیے آپ کو خلاصہ کروا رہا ہوں، کل آپ کو انشاءاللہ ان کی جو صرفی تعلیلات ہیں وہ میں آپ کو کرواؤں گا، یعنی قرآن کریم سے کتاب قرآن پاک کھول کر آپ کو ایک ایک سیگا حل کرواؤں گا انشاءاللہ، لیکن آپ نے یہ قوانین کو بھی دیکھ کے آنا ہے، ان تعریفات کو بھی سامنے رکھنا، پھر آپ سے حل ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کون سا قانون ہو گیا؟ دوسرا قانون جی۔ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ جی بتلائیے گا، آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا تو اب دیکھیں دوسرے دو قانون ہو گئے، تیسرا قانون جو یائی میں لگتا ہے جی اور مضارع مجہول میں لگتا ہے، یسرا یسرو، یو یسرو، یا ساکن ماقبل مضموم، مختصر قانون یاد رکھیں گے، لمبا چوڑا نہیں، تو اس یا کو واو سے بدل دیتے ہیں، یو سرو، یو سرو تھا یو سرو، ٹھیک ہے؟ یو، یہ کیا ہو گیا؟ یو سرو تھا یو سرو، اب یہ کیا ہو رہے ہیں؟ یہ مثال کے قوانین ہیں جو میں نے آپ کو خلاصتاً ذکر کیے ہیں، جو زیادہ تر لگتے ہیں۔ ان تینوں قوانین کو آپ یاد کر کے آ سکتی ہیں، صرف العزیز سے بھی، علم الصرف سے بھی۔ علم الصرف میں جو ہے نا معطل الفاء کے شروع میں لگے ہوئے لکھے ہوئے قوانین، ان کو آپ دیکھ لیں، وہ یہی قوانین زیادہ۔ اچھا اجوف میں آ جائے، اجوف میں اس سے زیادہ قانون لگتے ہیں۔ اجوف میں مشہور قانون تو آپ کے سامنے قال والا، یقول تقول والا، ٹھیک ہے، اور جو ہے التقاء ساکنین والا، ٹھیک ہے، اسی طرح قلنا تلنا خفنا بینا، ٹھیک ہے، قیل بیا والا۔ اب یہ قوانین ہیں جو میں آپ کو خلاصہ سب کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ آپ اگر اتنا خلاصہ یاد کر سکتے تو ریکارڈنگ سن کر آپ بار بار یاد کر سکتے ہیں۔ دیکھیں قال والا قانون کا خلاصہ، واو اور یا عین کلمے کے مقابلے میں آ جائے، ٹھیک ہے، ما قبل مفتوح ہو تو یہ واو اور یا الف سے بدل جائے، بس واو اور یا عین کلمے کے مقابلے میں آئے، ٹھیک ہے، اور جو ہے ما قبل کیا ہو جی، یا واو یا متحرک ما قبل مفتوح، اس کو اس طرح یاد کر لیں، عین کے مقابلے میں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، لگتا ہے ویسے اجوف میں زیادہ ہی، تو کیا ہے، جیسے قال اصل میں کیا تھا، قابلا، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا تو کیا ہو گیا، قال ہو گیا۔ باع اصل میں کیا تھا، بیع، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا تو باع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا یقول تقول والا، واو یا متحرک ہو، ما قبل حرف صحیح ساکن ہو، ما قبل ساکن ہو، قال والا میں کیا تھا، واو یا متحرک ما قبل مفتوح ہو، یہاں پہ کیا ہے، ما قبل حرف صحیح ساکن ہو۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا، واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینی بات، وہاں پہ واو اور یا کو الف سے بدلنا تھا قال والا میں، یہاں پہ حرکت کو نقل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرکت نقل کرنے کے بعد جو حرکت نقل کر رہے ہیں اسی کے موافق، ٹھیک ہے، اس واو اور یا کو جو ہے حرف علت سے بدلنا ہے۔ میں مثال کے طور پہ یقولو، اصل میں کیا تھا، یقولو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یقولو، قاف ساکن ہے، واو متحرک ہے، واو پر ضمہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب ضمہ ہم قاف کو دے رہے ہیں اور ضمہ کے موافق حرف علت واو موجود ہے، اس لیے یہ یقولو ہی رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات جی؟ لیکن آگے چلیں، اگر ہم اب مثال کے طور پہ یقالو مجہول ہے، اب یقالو کو ذہن میں خوب میری طرف توجہ رکھیں، یقالو یقولو، یقولو، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لیکن اب یہاں پہ واو پر فتح ہے تو واو کا فتح قاف کو دیا
اب فتح کے کے موافق حرف علت آتی ہے الف، اس لیے اس واو کو الف سے بدل دیا تو یقالو ہو گیا. سمجھ میں آ گئی بات جی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اب اب آپ اسی کا اجوف ہی کا باب افعال کے مضارع کو لے لیں. یقیلو، یقویلو، یقویلو، واو پر کسرہ ہے، اس کا کسرہ قاف کو دیا. اب کسرہ کے موافق حرف علت یا ہے تو واو کو یا سے بدل دیا تو یقیل ہو گیا. سمجھ میں آگی بات جی؟ یہ دو قانون مشہور ہیں جو اجوف میں لگتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی مضارع جو ہے وہ جو ہے قلت القفنا بینا والا قانون وہ لگتا ہے، لیکن وہ اگلے سیغوں میں جا کے لگتا ہے، لیکن وہ آپ ذہن نشین دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا؟ کل میں آپ کو تعلیمات کرواؤں گا تو مزید اس پہ لیکن اب میں نشاندہی کروں. آگے آ جائے ناقص میں، یعنی معطل اللام میں. اس میں سب سے زیادہ قوانین لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں قوانین کا خلاصہ جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں وہ یہ ہے، آپ نے ذہن نشین کرنا ہے. پہلا جی دعا، ٹھیک ہے، یدعو تدعو والا قانون اس میں لکھے ہوئے ہیں، آپ فہرست میں دے کر ان کو یدعو تدعو والا قانون. ٹھیک ہے. نحو والا، جی، اور جی ذہن نشین رہے گا انشاءاللہ. اچھا، التقاء ساکنین والا اس میں بھی آگے میں نے آپ کو بتلا دیا. ٹھیک ہے. اور یدعو تدعو والا قانون سے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جی. اور جو ہے یہ خلاصتاً آپ ذہن نشین کر لیں، باقی میں انشاءاللہ کل کراؤں گا تاکہ جتنا ہو جائے جو آپ کر سکتی ہیں ابھی نا فی الحال. ٹھیک ہے. تو آپ نے یدو تد والا قانون، ٹھیک ہے، یدو تد والا قانون سب سے اہم ہے جو ناقص میں لگتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہو گیا؟ اور جو ماضی میں لگ رہے وہ قالب علیہ لگتا ہے. جیسے دعا اصل میں کیا تھا؟ دعوا، تو وا متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیا. تو یدو تد والا قانون میں نے آپ کو بتلا دیا. تقریباً 10 سے 12 قوانین ہیں جو میں نے آپ کو بتلائے. یدو تدو والا، التقاء ساکنین والا، جی قلنا تلنا، خفنا بینا والا، قالا والا، یقول تقول والا، ٹھیک ہے، اور جو ہے میعادن والا، نحو والا، اور جو ہے آگے یائد تید والا قانون. اس کے لیے آپ بہتر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ علم الصرف میں، کل میں آپ کو علم الصرف کو سامنے رکھ دوں گا آپ کے. علم الصرف میں جو معطل الفا، معطل العین، معطل اللام کے قاعدے خلاصتاً ذکر ہے، ان کو ذہن نشین کر لے گی انشاءاللہ. جی کر لیں گے انشاءاللہ. چوتھی چیز، بھائی مجھے جواب دے دیجئے، کر لیں گے. اچھا، چوتھی چیز جو ہے وہ ہے گردانے. اگر آپ ہفت اقسام کو سامنے رکھیں گی اور ان کی گردانوں کی پہچان کی کوشش کریں گی تو حل ہو جائے. کیونکہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے نا، تعلیلات ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ ضرب 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 تم ضرب تم ضرب ضرب تم ضرب تم ضرب تم ضرب نہیں، تو ہو گیا، یہ صحیح ہے. لیکن اب یہی گردان اب ہم جب کس میں جا رہے ہیں، جو ہے نا مثال میں جا رہے ہیں، تو ہم کر رہے ہیں وعدہ وعدہ وعدو وعدت وعدتا وعدنا وعدتا وعدتما وعدتم وعدتی. اب دیکھیں تبدیلی آ رہی ہے. اچھا، اسی طرح جب اجوف میں جا رہے ہیں، قال قال قالوا قالت قالتا قلنا قلت قلتما قلتم قلت قلتما قلتن قلت قلنا. اسی طرح ناقص میں جا رہے ہیں، دعا دعوا دعو دعت دعتا دعونا دعوتا دعوتما دعوتم دعوتی دعوتما دعوتن دعوت دعونا. ہم مضاعف میں جا رہے ہیں، مدہ مدہ مدو مدت مدتا مددنا مددتا مددتما مددت مددتی مددتما مددتن مددت مددنا. ٹھیک ہے. تو اب یہ گردانے یاد کرنے سے، دیکھیں بہت سی بہنیں پوچھتی ہیں کہ جی گردانوں کو یاد، دیکھیں کچھ چیزیں ضروری یاد کرنا پڑتی ہیں نا. اب ان کو یاد کرے بغیر آپ کو آسانی نہیں ہوگی. اگر سیغے کی پہچان بھی کر لیتی نا، گردان نہیں بھی یاد کرتی، گزارا چل جاتا ہے. لیکن ایسی ہے جیسے حفظ نہ کرے نا تو قرآن آیات پڑھنا مشکل ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ نے حفظ نہیں کیا، آپ بیان کرنا چاہتی ہیں، قرآن آیت پڑھنا مشکل ہوگا یا نہیں آپ کے لیے؟ بتلائیے. اب جب مشکل ہوگا تو اس کا حل کیا ہے کہ قرآن آیات کو یاد کرنا. تو اسی طرح گردانے
صرف ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ گردانے آپ یاد کریں، قوانین کو رٹا نہ لگائیں، تعلیلات آپ سمجھ کر حل کریں، لیکن گردان کا یاد ہونا آپ کے لیے مسٹ ہے، ضروری ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم عالمہ بن جائیں، قرآن کریم ہی حفظ نہ ہو، تو قرآن کریم ہی حفظ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا جی؟ پھر جب آپ بیان کریں گی آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ چلے، یہاں تک الحمدللہ ہو گیا۔ کل میں آپ کو تعلیلات کرواؤں گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم آپ کے سامنے ہونا چاہیے، میں اسکرین شیئر بھی کر دوں گا قرآن کریم کی، لیکن آپ نے، اور کوشش کروں گا کہ آپ سے بھی کرواؤں ساتھ، ٹھیک ہے؟ کریں گے انشاءاللہ؟ چل، دعا میں یاد رکھیے گا پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔